हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22वें पारे सूरह सबा की ये आयत करीमा जो हमारे दरस में कल आखिर में रह गई थी, आयत नंबर 15। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि तअकुलु मिन सअता। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को तामीर करना चाहा, अल्लाह ने आपको अमर किया तो बैतुल मक़दस जो है ये पता चला कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कदीम नहीं है। बैतुल्लाह जो है वो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उसको दोबारा तामीर किया गया जब तूफ़ान नूह आया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया। तो वहाँ एक बात पता चली कि बैतुल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर किया, अंबिया ने अपने हाथों से तामीर किया, ख़ुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तामीर में बिनफ्स नफीस खुद हिस्सा डाला और हजर अस्वद को खुद नस्ब किया। लेकिन जो बैतुल मक़दस है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कदीम नहीं रखा, काबे से कदीम नहीं है। और दूसरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं उसको तामीर किया, बल्कि उसकी तामीर में जिन्नात को ड्यूटियाँ दी। और जिन्नात जो है वो बड़े बड़े चट्टाने जो पत्थर हैं वो समुद्रों से उठाते थे, गोते लगाते थे और वहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानें निकालते थे और उनको लाकर वहाँ नस्ब करते थे, और इस तरह जो है वो तामीरात का काम कर रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद इसको बिनफ्स नफीस देख रहे थे और आप उसका मुआयना करते थे। चूँकि इंसान के बस में वो चीज़ें नहीं थी जो वज़न उठाना और इस तरह उठा के वज़न को लाना, ये ताकत अल्लाह ने जिन्नात को दी है, कुरान इसका शाहिद है। ये ताकत अल्लाह ने जिन्नात को दी है कि वो सफ़र करते हैं, दूर तक चले जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी पता चली कि इस आयत के अंदर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अचानक खबर मिली कि आपकी मौत का वक्त आ गया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनदी के अंदर लिखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्ते के ज़रिए कहलवाया था कि मुझे मेरी मौत से पहले मेहमान भेजे जाएं, यानी मुझे वार्निंग दी जाए। जब मलकुल मौत आया उसने आकर कहा जी आपकी मौत का वक्त है, आपने दुनिया से जाना है अभी। तो आपने कहा मुझे जो है वार्निंग नहीं मिली, मुझे वार्निंग मिलनी चाहिए थी और तुमने कहा था, अल्लाह ने वादा किया है। तो मलकुल मौत वापस चला गया और फिर आया, कहने लगा ऐ सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको चारों वार्निंग दे दी, आपको बाखबर कर दिया, आपको कह दिया कि भाई आप अब तैयारी करें। तो आपको बार बार अल्लाह ने जो है वार्निंग दी है। का कौन सी वार्निंग है? मुझे तो एक भी नहीं मिली। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना पहली वार्निंग है। जब बाल सफ़ेद हो जाएं तो समझ लो अब वक़्त करीब है। आंखों की बिनाई की कमज़ोर होना एक वार्निंग है, जब ऐसा हो जाए तो समझ लो कि अब वक़्त करीब है। और आपकी कमर झुक गई, ये तीसरी वार्निंग है कि अब वक़्त करीब है। आखिर में मलकुल मौत खुद आ गया, ये चौथी वार्निंग है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है रूह कब्ज़ का वक़्त आया तो आपने जो है अपने को एक शीशे के कमरे में बंद कर लिया। शीशा लगाया हुआ था, ये चारों तरफ शीशा था, और अंदर बैठ के एक कुर्सी रख ली, इस तरह कुर्सी रखी। असा आपके हाथ में होता था, हर नबी ने असा पकड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी स्टिक हाथ में रखी है। और इसको दुनिया अतिब्बा, आज दुनिया के जो बड़े बड़े जदीद साइंस के हम नाम लेवा हैं, वो ये कहते हैं कि हाथ में स्टिक रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि ये हाथों की उंगलियों का ताल्लुक जो है दिल के साथ है। जब परेशान हो, गमगीन हो, तो आप उंगलियों का मसाज करें तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कल्ब आपका राहत पाएगा। तो ये जो है जब स्टिक हाथ में रखी जाती है इस तरह, तो उसमें इंसान को जो है दिल मजबूत होता है, दिलेर आदमी होता है। तो नबियों ने स्टिक हाथ में रखी है, खुतबा देते हुए स्टिक हाथ में रखते हैं, वो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा हिया असा, आपने कहा काला हिया असा, ये डंडा है। तो डंडा हमारे नबी ने भी हाथ में रखा और सारे नबियों ने रखा। और
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो डंडा अपने हाथ में पकड़ा इस तरह, और टेक लगा ली इस तरह ज़मीन पर, और उसके ऊपर झुक गए इस तरह, ये ठोरी उसके ऊपर रख ली, और उसका बैलेंस ऐसे था कि आप उस पर बिल्कुल कायम दायम हो गए। जैसे ही आपने वज़न उस पर डाला, वो मजबूत लकड़ी थी, तो आपकी रूह फरिश्ते ने कब्ज़ कर ली। अब कमरा चारों तरफ से बंद था, अब जिन्नात अंदर आ सकते थे, ये कुरान कहता है जिन्नात अंदर आ सकते थे, इंसान चलो नहीं आ सकते थे। तो आपने किसी को नहीं बताया कि मेरी वफात का वक़्त है, सारे के मुराकबा में हैं, इबादत में हैं। अब इंसान भी हैबत की वजह से, चरिंद परिंद भी हैबत की वजह से, और जिन्नात भी आपके रौब की वजह से आपके पास नहीं आ रहे थे कि आपको छू कर देखें या आपको महसूस करें कि आपकी रूह है या नहीं, आप दुनिया से रुखसत हो गए या नहीं। अब वो आपके इंतज़ार में इसी तरह जो है बाहर बैठे रहे। जिन्नात आपको देखते थे शीशे में और वज़न उठाते थे, और तामीरात का काम जारी था और मजदूरी कर रहे थे, इंसान भी अपने काम कर रहे थे, और आप जिस तौहीद पर, जिस तालीमात इलाही पर उनको छोड़ा था, वो उस पर कायम दायम थे। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि 1 साल बीत गया, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद जो है वो क्या हुआ फिर, फलम्मा क़ज़ैना, और जब हमने फैसला किया अलैहिल मौत, आपके मौत का वक़्त आया, मा दल्लहुम अला मौतिही, नहीं कोई रहनुमाई हुई आपकी मौत के मुतालिक, किसी को पता नहीं चला कि आप फोत हो चुके हैं, इल्ला दाब्बतुल अर्ज़, मगर एक दाबा कीड़ा था ज़मीन का, कीड़ा जिसे आप कहते हैं धीमक कहते हैं, ज़मीन का कीड़ा, उसने लकड़ी को खाना शुरू किया था और घिन लगनी शुरू हुई थी, और लगते लगते लकड़ी जब टूटी और लकड़ी जाके यूं धड़ाम से 2 लख्त हो गई, तो आपका वजूद एक तरफ को नीचे को झुक गया। अब जब आपको जिन्नात ने देखा कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इंतकाल फरमा गए हैं, आपकी तो डेथ हो गई है, और हम ऐसे ही काम करते रहे, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ताकुलु मिन सअता, उसने उसको खा लिया था। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन, अब जिन्नात को वाज़े हो गया। जिन अरबी ज़बान में जमा को कहते हैं। जब आप जिन्नात, हम उर्दू में जिन्नात कहते हैं बहुत से, लेकिन अरबी में जो बहुत से होंगे जिन्नात, तो उन्हें कहा जाएगा जिन, और एक को बोला जाएगा जिन्नी। अब ये जिन्नात की किस्में हैं, यतीरु फिल हवा, एक किस्म वो है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं जो हवा में उड़ते हैं, और जो है एक जो है हयातुन व किलाबुन, एक वो किस्म है जो कुत्ता है, सांप है, ये बन के फिरते हैं जानवरों की शक्ल में, हशरात की शक्ल में। जो हवा में उड़ते हैं वो यतीरु फिल हवा जो है वो जिस्म में, बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, वो फिर दौरा पड़ता है, बीमारी बनती है, लोगों को मसाइल पैदा होते हैं जिस्म में, खून में अक्सर ब्लड प्रेशर, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां बनती हैं, और अक्सर जनाती होती हैं अक्सर। अब दूसरी किस्म ये है। तीसरी किस्म ये है कि वो जो है ना कि वो जो है वो किस्म जो है वो शक्लें भी तब्दील करती है, शक्लें तब्दील करके आते हैं वो। अब यहाँ पे जो जिन्नात की किस्म है वो जिन कहा, वो जिन जमा के लिए बोला, यानी कई जिन थे, अब वो काम कर रहे थे। फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन, अब जिनों को पता चल गया अल्लाह कानु यालमूनल गैब, के वाकई हम गैब का इल्म, वो सामने शीशे में बैठे हैं पैगंबर सुलेमान और असा पे टेक लगाई हुई है, तो वो फोत हो चुके हैं, और कितना अरसा गुजर गया, 1 साल गुजर गया। और हमें 1 साल में कहते हैं जी जिन्नात से खबरें पूछें, गैब की खबरें आपको बताएंगे, नहीं बता सकते। जिन्नात उड़ के दूर जा सकते हैं, एक लम्हे में दुनिया का सफ़र काट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो उनके इख्तियारात में है, तो लेकिन गैब की खबर नहीं बता सकते। अब वो क्या हुआ कि मा लबिथु फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर हमें पता होता ये गैब की बात, तो हम इस जिल्लत वाले अजाब में, यानी नौकरी में ना पड़ते कि हम काम कर रहे हैं और सुलेमान पैगंबर है ही नहीं जिनका खौफ है, हमें उनसे डरते थे। आज तक जिन्नात उनसे डरते हैं,
اور جنات ان کے نام سے ہیبت ہے جنات میں. جیسے ہمارے ہاں کچھ کہانیاں قصے ہیں، نام ہیں نامور لوگوں کے. سلطان ٹیپو کا نام چلتا ہے، بڑا نام تھا، انگریز اس سے ڈرتا تھا بچے. اور اسی طرح جنات میں جو رعب ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ہے. تو اب وہ لکڑی کو جب آیا تو اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک دم کام چھوڑ دیا اور وہیں پر جو ہے سارے جنات غائب ہو گئے، سارا کچھ خط رک گیا، معاملات رک گئے. اس واقعے سے امام قرطبی نے لکھا کہ دو باتیں واضح ہو گئیں. ایک، آپ کو کیوں بٹھایا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تعمیرات مکمل ہو جائے بیت المقدس کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، لوگوں کے اعتقاد جنات کے متعلق عجیب و غریب تھے اور وہ جنات سے مدد مانگتے تھے، جنات کو حاجت روا سمجھتے تھے، جنات کو مشکل کشا سمجھتے تھے اور جنات کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، جنات کے نام کی قربانیاں کرتے تھے. اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم نے گوشت یہ فلاں، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ گوشت جو ہے لیں، مرغی ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، ویرانے میں پھینک آئیں. اب کیا کنسپٹ ہے اس میں؟ ویرانے میں کیوں پھینکیں بھائی؟ کہا جی اس لیے کہ وہ جنات کھا جائیں گے. اب یہ عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی تھا. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات جو ہے وہ تمہاری یوز چیزوں کو کھاتے ہیں. جیسے آپ ہڈی پھینکتے ہیں تو وہ جنات کھا لیتے ہیں. آپ گوبر آپ کا پڑا ہوتا ہے فضلہ، وہ جنات کی خوراک ہے. اب آپ جو ہے جو کوئلہ وغیرہ پھینکتے ہیں وہ جنات کی خوراک ہے. اب یہ گوشت جو آپ پھینکتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ غریب کو کھلائیں، کسی پیٹ والے کو کھلائیں جو انسان بھوکا ہے، آپ اس کو گوشت دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یوں پھینکیں، فضول خرچی میں آتا ہے. اس کا جنات سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی. یہ تو ایک قسم کی آپ نظر و نیاز دے رہے ہیں اور غلط طریقے سے دے رہے ہیں. لوگ اکثر یہ عامل کام کرواتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنات آپ کی تعاون کریں گے، وہ آپ کو غیب کی چیزیں بتائیں گے، کچھ نہیں بتا سکتے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خبر کیسے مل جاتی ہے کہ جب ہم جن سے پوچھتے ہیں جنات سے تو جنات آگے چلے جاتے ہیں. وہ آگے آپ کا نام میں نے لیا کہ آپ کے بارے میں مجھے بتائیں. ایک تو مستقبل بتائے گا، نہیں بتا سکتا. اس سے پتہ چلا کہ ان کو حال بھی نہیں پتہ چلا. یہاں تو مستقبل تو دور کی بات ہے، یہاں تو سلیمان علیہ السلام کا حال بھی نہیں پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے ان کی کیا پوزیشن ہے. اب استقبال میں کیا ہوگا، مستقبل میں، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ یہاں ہم جنات کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ایک جن پیدائشی ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ، کافر مسلم کے ساتھ ایک پیدائشی جن پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کفر کی حالت میں اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ. آپ نے کہا ہاں بل اسلم، لیکن وہ اسلام لے آیا. تو اب یہ جا کے اس سے پوچھے گا، وہ اس کو جو باتیں بتا دے گا تو وہ مجھے بتا دے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ کہیں گے جی بڑی غیب کی خبریں بتا دی. وہ غیب نہیں ہے، وہ حال ہے، اور وہ بھی ہر کچھ 100% نہیں ہو سکتا. اس لیے عقیدہ جنات پہ بنانے کے بجائے اللہ کی اطاعت کا بنایا جائے. اب جنات ڈر رہے تھے ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ہم اس عذاب میں نہ پڑے ہوتے ذلت کے، کہ کس نے آپ کو قید کیا ہوا تھا؟ نہ رسیاں تھیں، نہ بیڑیاں تھیں، نہ زنجیریں تھیں. پھر کہہ رہے ہیں ما لبثوا فی العذاب المہین. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ وزن بھی اٹھا رہے تھے، مزدوری بھی کر رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، اور اوپر سے اپنی کچھ چلا بھی نہیں سکتے تھے، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کا روب تھا. اطاعت الہی میں جو روب ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. حضرت امام احمد کے دور میں، جب ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ بغداد کی بیٹی پہ جن آیا، اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوئی، دورہ پڑتا ہے، مرگی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. کتابوں میں لکھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب وہ بندہ جو ہے اس کو ایک بندے نے کہا کہ امام احمد سے رابطہ کرو، وقت کے ولی ہیں، ان کے پاس نسخہ ہوگا، دنیا تو ہار چکی ہے اس کے سامنے. تو اس وقت جو ہے امام احمد سے رابطہ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آ سکتا، ضعیفی میں ہوں، بزرگی میں ہوں، اور جیلوں میں زندگی گزار کے تکلیفیں جھیل کے بہت عجیب حالت تھی. تو بادشاہ نے کہا جی کہ وزیر کو بھیجا پھر کہ آپ جاؤ. آپ نے کہا دیکھو میری صحت دیکھ لو، تم ایسا کرو میرا جوتا لے جاؤ، اس بچی کے سرانے کھڑے ہو کر کہو کہ تجھے امام احمد نے کہا ہے کہ نکل، نہیں تو ان کے جوتے سے تجھے ماریں گے. اب جوتا لے گئے، لیکن سوچا کہ اس سے کیا ہوگا. لیکن جب وہاں کھڑے ہوئے، بچی پہ جن آیا
تو آپ نے یوں صدا لگائی ایک بندے نے کہ نکل ورنہ تجھے امام احمد کے جوتے سے ماریں گے، اس کا حکم ہے تجھے کہ نکل۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد نے حکم دیا ہے اور وہ کہیں تو ہم بغداد کیا پورا ملک یہ بر اعظم چھوڑ جائیں گے۔ اب وہ چلا گیا، اس کا گھر سے بھی شہر سے بھی چلا گیا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، کئی سالوں بعد جن پھر آ گیا۔ اب جن آ گیا وہ پھر دورہ پڑا، انہوں نے جوتا اٹھایا، وہی بات کہی تو جن بولا جس کا جوتا تم دکھا رہے ہو وہ اللہ کا ولی تھا، ہم پہ اس کا رعب تھا کہ اس کی بد دعا نہ لگ جائے، اس لیے ہم ڈر گئے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تم ایسے 100 جوتے لے آؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہوتا ہے۔ اب یہ اصل چیز کیا ہے کہ جنات پہ سلیمان علیہ السلام کا دبدبا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا، پھر وہ جنات غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا بیان کیا ملکہ سبا کا، کہ سبا جو ملک ہے، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ وہاں پہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان، یہ یمن کا بستی تھی، یہاں سے میں ان پہاڑوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ سلسلہ، وہ ادھر سے پانی اوپر سے آتا تھا بارش کا، تو شہروں کو بیچ میں کیچڑ بن جاتا تھا، تالاب بن جاتا تھا۔ انہوں نے وہاں بند باندھا، اس کے آگے دروازے بنائے، 3 دروازے بنائے، اور پانی وہاں کھڑا ہوتا تھا، دروازہ کھولتے تھے تو وہ آگے فصلوں کو سیراب کرتا تھا، پھر دوسرا دروازہ کبھی کھولنا پڑ جاتا، کبھی تیسرا دروازہ۔ ڈیم کو ایسے انہوں نے، جیسے آج ڈیم بنتے ہیں، یہ اس زمانے میں انہوں نے بنا لیے تھے، اور پھر اس سے اتنی زرخیز ہو گئی کہ اللہ اس کو فرمایا، معارب شہر تھا، اور وہ اتنی زرخیز ہو گئی کہ جب خالی ٹوکرا بھی کوئی سر پہ لے کے بغات سے گزرتا تو اینڈ تک اس کے سر پہ ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنا اس فروٹ تھا، اتنا سبزہ تھا۔ اللہ نے اس کو یہاں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس سارے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر میں آپ دیکھیے، سورہ فاطر کی جو ہے اندر اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ شروع میں اللہ نے توحید کو بیان کیا اور توحیدی آیات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس کا رکوع ہے سورہ فاطر کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس، یا ایھا 15 نمبر آیت، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، انسانوں فقیر ہو، اور اللہ، اللہ کی نظر میں تم فقیر ہو، مانگنے والے ہو، واقعی مانگنے والے ہیں۔ اب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے سامنے فقیر ہوں، فقیر۔ واللہ هو الغنی الحمید، غنی کون ہے؟ دینے والا، فرمایا اللہ۔ اور اللہ رب العزت ان یشاء یذھبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، ویاتی بخلق جدید، تمہاری جگہ کسی دوسرے کو لے آئے، اور اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس قوم کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی تسلی کی جو سورہ، اس سورہ کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر، اس سورہ میں جو اللہ نے ایک آیت اتاری ہے وہ ساری امت محمدیہ کے لیے بڑی تسلی والی آیت ہے۔ وہ آیت نمبر 42 ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ نے یہاں کا، ہم نے اس قرآن کا، اس کتاب کا، ثم پھر ہم نے، اورثنا ہم نے وارث بنایا، الکتاب اس کتاب کا۔ پتہ چلا کہ قرآن کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ قرآن کا وارث اللہ فرماتے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چھانٹا، من عبادنا اپنے پوری کائنات کے بندوں میں سے، یعنی اللہ نے سارے بندوں میں سے اللہ نے چھانٹ کر اس کتاب کا وارث بنایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ وارث اللہ نے صرف امت محمدیہ کو بنایا، کوئی اور امت اس میں وارث کتاب کی نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہاں جو وراثت کا لفظ بولا یہ مسلمانوں کے لیے بولا، اور بالخصوص مسلمانوں کے 3 طبقات کو ذکر کیا۔ اہل علم کے لیے بولا، اہل علم کی بھی 3 طبقات کو ذکر کیا، علماء کے لیے بولا، علماء کے بھی 3 طبقات کو ذکر کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ استفینا۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں اللہ یستفی، جب اللہ چھانٹتا ہے، اور ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے جب بھی استفا کا لفظ استعمال کیا ہے وہ نبیوں کے لیے کیا ہے، لیکن یہاں اللہ نے چھانٹنے کا لفظ استعمال کیا تو امت محمدیہ کے لیے کیا۔ اب امت محمدیہ کے لوگ چھانٹے ہوئے ہیں، کیسے چھانٹے ہوئے ہیں؟ جیسے انبیاء چھانٹے ہوئے تھے
یعنی ہم اپنی مرضی سے حضور کریم علیہ السلام کی امت میں نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں چھانٹ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے۔ ہمیں اس پر خوشی اور فخر کرنا چاہیے، پھر اعمال بھی صحیح کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، منصب دیا ہے کہ ہمیں کیسے رام رام کرنے والا، مندروں کے آگے اور بتوں کے آگے پوجا کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو ماننے والا نبی کریم علیہ السلام کی امتی بنایا۔ پھر اللہ نے کہا، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ قرآن والے، یہ مسجدوں والے، یہ علماء، یہ قراء، حفاظ، یہ تبلیغ والے، یہ دین والے، یہ داڑھی والے، مسلمان، اب یہ سارے میں لفظ بول رہا ہوں، مسلمان ایسے ہیں، داڑھی والے ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، مدارس والے ایسے ہیں۔ اب یہ جو لب کشائی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ بولا کہ قرآن کا وارث پہلے کون ہے؟ پہلے ان کا ذکر کیا جو آپ جن کے بارے میں معاشرہ جو ہے لب کشائی کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی یہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ایسے غلط کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو تبلیغ والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہی باتیں دنیا میں گردش کرتی ہیں نا، جو میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کا وارث شیخ عبد القادر جیلانی کا پہلے ذکر نہیں کیا، ولیوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے کہا الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی، ان میں پہلا وہ طبقہ ہے جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے، یعنی گناہ گار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، وہ بھی کس کا وارث ہے؟ قرآن کا وارث ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگ آہستہ آہستہ ان میں ضعف آئے گا، ان میں کمیاں آئیں گی۔ اب آج کا عالم جو ہے وہ امام راضی تو نہیں بن سکتا، آج کا عالم جو ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی تو نہیں بن سکتا، آج کا تفسیر پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا پیر میر علی شاہ تو نہیں بن سکتا، آج کا جنید بغدادی تو نہیں بن سکتا۔ پتہ ہے کہ بعد میں ضعف آئے گا، آتے 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 جو ہے ضعف اتنا آ جائے گا کہ پھر لوگ کیا ہوں گے کہ گناہ کہیں گے جی دیکھو یہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی میرا وارث ہے، یہ بھی میرا قرآن کا وارث ہے۔ اب اللہ تو کہہ رہا ہے وارث ہے، اللہ کو پتہ ہی ہے۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ گناہ گار کا، بدکار کا، خطا کار کا، اور پھر دوسرا طبقہ کا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا وہ ہے ان میں جو مقتصد ہے، درمیانی چال چلتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، کبھی نیکی بھی ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مقتصد کیا چیز ہے؟ فرمایا خلط عملا صالحا، جو خلط ملط کر دیتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، تو اب یہ درمیانہ ہے، ادھر مسجد میں آتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کہیں باہر ہوتا ہے تو غلطیاں بھی کر لیتا ہے، یہ مقتصد ہے۔ اب اس کو بھی اللہ نے اپنا وارث بنایا، اور آگے کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو نیکیوں میں بڑھنے والا ہے، دوڑنے والا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ نیکیاں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، خطاؤں سے بچتا ہے، ولایت کے مقام پر ہے۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء۔ اچھا، اللہ نے اولیاء کا ذکر بعد میں کیا، گناہ گاروں کا ذکر بچے کے، جب بچہ نافرمان ہوتا ہے نا، جو جتنا لاؤبالی سا ہوتا ہے، ماں باپ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو بچہ فرمانبردار ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ تو ہے ہی ماشاءاللہ سدھرا ہوا ہمارا منظور نظر ہے، یہ دعائیں لے رہا ہے، اس کو کس طرح اصلاح ہو جائے، اس کی کس طرح۔ اب ہمارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ چلتا، ہمارے لوگ جو ہے وہ ہر ایک کو فتویٰ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ فتویٰ ہے، فتویٰ کہ یوں فتویٰ لگا دیں۔ میں اس دن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے میریٹ ہوٹل میں، تو میوزک چل رہا تھا، گانا چل رہا تھا۔ اچھا، ہماری عادت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گانا فوراً بند کراتے ہیں اور لڑائی پہ بھی آ جاتے ہیں، سختی پہ۔ تو اب میں بول نہیں سک رہا تھا کیونکہ وہ بڑی شخصیت خود بیٹھے ہوئے تھے، میں بالکل ان کے ساتھ تھا، سامنے دوسرے بیٹھے تھے، تو مجھے پھر اس کا اثر پتہ چلا کہ اب وہ جو گا رہی تھی لڑکی، وہ خود گاتے گاتے نا جب وہ تھکی
جب اس کا ٹائم پورا ہوا تو وہ وہاں سے اتری تو آ کر سیدھی ان کے پاس آ کے کھانے کے دوران ہی کہتی سلام کرنا شروع ہو گئی، کہنے لگی میں آپ کے بیان سنتی ہوں ماشاءاللہ یہ۔ تو آپ نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنت میں بھی جو ہے ایسی نعمتیں عطا فرمائے۔ تو مجھے کہنے لگے بعد میں کہ یہ عیسائی ہے، مسلم نہیں ہے۔ تو اب یہ بیان سن رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں اس کو 5,000 روپے گفٹ بھی آپ نے وہ ٹپ دیتے ہیں وہ دی، اس کے ساتھ دوسری ٹیم تھی اس کو بھی آپ نے دیے، وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ اب ہم کیا ہے کہ ہم ایک دم فتویٰ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی حرام کام کر دیا۔ اب آپ نے کہا کہ دیکھو، مجھے اسی وقت یہی آیت آپ نے پیش کی، آپ نے کہا دیکھو اللہ نے لاؤبالی کا ذکر، جو بگڑا ہوا ہے اس کا ذکر، اس کو تاکہ قریب کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ بگڑا ہوا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں بدکار آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، اب میں خطا کار آدمی ہوں، میں اگر دوزخ میں جاؤں گا تو اب مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے نا اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی۔ اللہ اس کو کہتا ہے بھئی تم بھی میرے قرآن کے وارث ہو، یعنی اللہ تم سے بھی خدمت لے گا۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فاجر لوگوں سے دین کی خدمت کا کام لے لیتے ہیں۔ اور مولانا امین صفدر الکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ایک جگہ ختم نبوت کے لیے تقریر، سیرت النبی پہ تقریر کرنے گیا ایک پنجاب کے دیہات میں، تو وہاں میں گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں تو آپ مہربانی کریں تقریر نہ کریں، آپ یہ خرچہ لیں، آپ واپس چلے جائیں۔ آپ نے کہا سیرت رسول اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ آپ نے کہا اس علاقے کا کوئی بدماش آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک ہے ڈاکو ہے، نورا ڈاکو۔ کہا کدھر ہوتا ہے؟ کہا وہ کچے کے علاقے میں وہیں پر ہوتا ہے۔ کہا مجھے لے جاؤ۔ کہتے جب ہم وہاں گئے تو وہ دور سے ہمیں دیکھے، وہ مولوی آج کیسے آ گئے، ہمارا کام پاس تو مولوی طبقے کا کام ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو تم مسلمان تو ہو، کلمہ پڑا ہوا ہے، تم نے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا یقین ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ کہا جتنا بھی گناہگار ہوں لیکن حضور کی شفاعت سے بخشا جاؤں گا۔ کہا حضور کی شفاعت کے لیے ایک کام کر سکتے ہو کہ اسی نبی کی شان میں بیان کروں اور مسجد میں تم کھڑے ہو ساتھ؟ اس نے کہا بالکل، یہ تو میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کہتا ہے آگے گیا اور اعلان کیا اور مسجد میں کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کروائی۔ اب فاجر آدمی ہے لیکن اللہ نے کام کیا لیا اس سے؟ اب تبلیغ میں کتنے بڑے بڑے گندے بدکار لوگ جو تھے وہ تبلیغ میں گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ ایسے بنے کہ انہوں نے کئی 100 لوگوں کو ہدایت پہ لایا۔ کیونکہ یہاں پہلا یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ فضیل ابن یاز ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کا سردار ولی وقت بن گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہاں شراب کباب میں، کہاں ولی وقت، بشر خافی کہاں شراب کباب میں ولی وقت، ابراہیم بن ادم، یہ جتنے آپ نام دیکھیں گے اللہ نے یہ پہلا جملہ اس لیے بولا۔ امام ابن کثیر نے لکھا 3 وجہ۔ پہلا وہ ہے جو واجبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حرام کام میں ہی پڑتا ہے، تو فرائض کبھی کبھار ادا کر لیتا ہے، کبھی جمعے کی 1 نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا طبقہ وہ ہے جو واجبات تو پورے کرتا ہے لیکن حرام کام بھی کرتا ہے ساتھ، تو وہ دوسرا ہے مقتصد۔ تیسرا کا وہ ہے جو واجبات بھی پورے کرتا ہے اور حرام کام بھی نہیں کرتا لیکن کبھی کبھار ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، معصوم تو نہیں ہے، وہ ولایت کے مقام والا ہے۔ تو اللہ نے تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس چیز کو۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساورا، کہ وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب ولؤلؤ، اور موتی کے۔ اب یہاں اور ولباسہم فیہا حریر، اور جنتیوں جب یہ جنت میں داخل ہوں گے انہی تینوں کا ذکر کر کے اللہ نے جنت کا ذکر شروع کر دیا کہ اب وہاں انہیں ریشم کا لباس ہوگا۔ مرد پہ دنیا میں سونا حرام، ریشم حرام یا گولڈ حرام ہے مرد کے لیے، عورت کو اللہ نے جائز کر دیا۔ حضور پاک نے ان کی طرف دیکھا بڑے مکروہ انداز میں، اور مطلب ان کو مکروہ سمجھا، برا سمجھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آپ نے ان کو جو ہے کہا کہ یہ مرد کے لیے حرام ہے، اس کو جو ہے اتار دو۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس نے اتار کے یہ نہیں کہ جیب میں ڈال لی چلو جا کے بیوی کو میں جو ہے بنا کے کوئی چیز دے دوں گا، اس نے کہا حضور پاک نے جس کو مکروہ سمجھا ہے، برا سمجھا ہے، تو میں اس چیز کو نہیں اختیار کروں گا۔ اس نے انگوٹھی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک روایت میں آتا ہے، 2 روایتیں ہیں کہ آپ کو پکڑا دی، آپ نے پھینک دی اس کے ہاتھ سے لے کے، سامنے پڑی تھی، سارے صحابہ چلے گئے، یہ صحابی بھی چلا گیا،
نبی کریم علیہ السلام بھی چلے گئے، کسی نے اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی اٹھا لے، بیوی کو جا کے کچھ بنا دینا۔ اس نے کہا جس چیز کو رسول اللہ نے رد کر دیا، پھینک دیا، اب میں ایمانی غیرت یہی کہتی ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ اب کوئی غریب اٹھا لے گا، کوئی اللہ کا بندہ اٹھا لے گا جس کو ضرورت ہے، وہ بیچ کے استعمال کر لے گا۔